अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11वां पारा जो है उसकी कुछ आयात को डिस्कस करेंगे, जिसमें सूरत तौबा की कुछ आखिरी आयात हैं और उसके बाद सूरह यूनुस है, और इसमें बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लिए समझने के लिए। तो इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आखिरी आयत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आखिरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 129 है सूरत तौबा की, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर वो अगर तुमसे मुंह फेर लें तो क्या कहो, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, मैं किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के। अलैहि तवक्कलतु, और अगर तवक्कल करता हूँ तो अल्लाह पर। क्यों करता हूँ? वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, क्योंकि अर्श अज़ीम का मालिक जो वो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन नबी दाऊद की, जहाँ पे आपने फरमाया कि जो शख्स भी ये दुआ दिन में और रात में 7-7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया और आखिरत में से जो भी वो तमन्ना करता होगा अता फरमा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शख्स भी ये दुआ 7 दफ़ा सुबह या 7 दफ़ा शाम में पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जो भी चीज़ वो डिज़ायर करता है, तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है, दुनिया में या आखिरत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो चीज़ अता फरमा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला वजीफ़ों के अतबार से। वो ये है कि हम लोग अक्सर औक़ात ये जो वज़ाइफ़ और चीज़ें करते हैं, उसमें हम लोग ना बस वो तादाद या गिनती पूरी कर रहे होते हैं कि क्या करना है जी, कितनी दफ़ा पढ़ना है, अच्छा ठीक है, और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी जैसे कोई जादू टोना नहीं होता, बस ये मैंने पढ़ दिया, अब वो हो क्यों नहीं गया। तो एक तो हमारी दिमाग में ये बात होती है कि बस मैं ये पढ़ूंगा तो ये कोई छू मंतर है और एकदम से मसला हल हो जाएगा। हालांकि इसका असल जो माना है वो ये है कि उसको दिल से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना। और मैं आपको बताऊं, जब इंसान मुश्किल में होता है ना, मुसीबत में, शायद उस टाइम पे वो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा होता है। अगर आप गौर करें ना आप क्या कह रहे हैं, तो आपको समझ आ जाए कि ये बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर कलिमात हैं जो आप अदा कर रहे हैं। यानी सुभान अल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, मैं किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के, अल्लाह पर ही तवक्कल करता हूँ क्योंकि वो अर्श अज़ीम का मालिक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुआ के तौर पे बयान फरमाया कि जो ये दुआ 7 मरतबा दिन में और रात में पढ़ता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला जो भी वो चाहता है उसको पूरा कर देते हैं। अब दुआ क्या होती है? आमतौर पर आप कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ठीक है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। इस तरह होता है ना कि इंसान अल्लाह से मांगता है, या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे। इस आयत में मुझे बता दें क्या मांगा जा रहा है अल्लाह ताला से। मांगने वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन तवल्लो, अगर वो तुमसे मुंह फेर लें तो फिर ये बोलो हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ये तो नहीं कह रहे या अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। हम तो कह रहे हैं, हम तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हैं, एक जुमला है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, मैं किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के। इसमें कौन सी दुआ है? जुमला बोल रहा हूँ ना। अलैहि तवक्कलतु, और तवक्कल करता हूँ तो अल्लाह पर ही करता हूँ और किसी पर तवक्कल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्श अज़ीम का मालिक जो वो है। ये सारे जुमले हैं जो हम अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा रात में अगर ये पढ़ते हैं तो आप किसी और को नहीं, अपने आप को सुना रहे हैं एक चीज़। और जब अपने आप को सुना रहे हैं ना, तो सोचें फिर अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक और वास्ता आपका जुड़ा है, और फिर इंसान का ईमान कितना पुख्ता होता है, और फिर अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। तो असल में ना कभी कभार जब इंसान मुश्किल में होता है, मुसीबत में होता है ना, तो अपने आप को सुनाना पड़ता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैं इस मुश्किल से बाहर आ जाऊँगा। अल्लाह अर्श अज़ीम का मालिक है। अल्लाह के लिए मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अल्लाह के लिए कुन फ़यकून है। तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं क्यों घबरा रहा हूँ। एक वाक़या जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे जिक्र करूँगा, जो मेरी ज़िंदगी में इस दुआ की जो अहमियत है ना, जो मुझे फ़ील हुई है, वो ये कि मुझे याद है आज से कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल है शायद 10 साल हो गए या उससे भी शायद 1-8 साल ज़्यादा हो गया होगा। यहाँ पे F11 में मैं क्लास लेता था, कुरान तफसीर की वीकली क्लास होती थी, और गालिबन थी भी जुमे के दिन, तो जुमे के दिन शाम को होती थी वो क्लास। तो जुमा पढ़ के मैं जब घर वापस आया, तो हमारे एक कमरा है जो आप कह लें कि वो एक यूज़ नहीं होता आम तौर पे, तो मैंने उसको अपना स्टडी सा बनाया हुआ था, तो वहाँ पे मेरी किताबें वगैरह पढ़ी होती थी।
تو پتہ چلا کہ جو ہماری میڈ تھی اس ٹائم پہ وہ اس کمرے میں نا لاک ہو گئی، کیونکہ اس کا جو ہینڈل تھا وہ تھوڑا سا فالٹی تھا، اور وہ مجھے پتہ ہے 1-2 دفعہ پہلے بھی مسئلہ کر چکا تھا، اور وہ جب مسئلہ کرتا ہے تو مطلب سمجھیں کہ وہ جو لاک ہے نا وہ اس کے اندر اڑ جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو پورا کا پورا پیچ کس کے ساتھ وہ بولٹ نکال کے وہ پورا لاک نکالنا پڑتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ تو وہ ہم نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ جو کمرے کا دروازہ بند نہ کرے، جو بند کرے گا وہ لاک ہو جائے گا، تو دروازہ کھلا رہنے دیں، اگر کسی نے پھیرنا ہے پھیر دے، بند نہ کریں پلیز۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے جا کے دروازہ بند کر دیا، وہ لاک ہو گیا اندر۔ اب میں جمعہ پڑھ کے واپس آیا تو اندر سے آواز ٹھک 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 کی آواز آ رہی، میں نے کہا دیکھا دروازہ بند ہے، تو میں نے ناک بیک کیا، تو میں نے کہا کون ہے اندر؟ تو اس نے آواز دی کہ صاحب جی میں اندر بند ہو گئی ہوں، لاک ہو گئی ہوں۔ اب میں نے کہا انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا تھا بھی گرمیوں کا مہینہ، اور وہ جو بیچ میں کوریڈور ہے، نہ وہاں پنکھا ہے نہ وہاں اے سی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں اسلام آباد میں گرمی کتنی زیادہ پڑتی ہے، تو گرمی تھی، اوپر سے وہ پسینہ اور گرمی، اور وہ بھی جمعہ پڑھ کے آتا تو پہلے میری حالت غیر ہوئی بھی تھی، اور ودن مطلب میں سمجھ لیں کہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر میں نے نکلنا تھا کلاس کے لیے، اور میں نے اس کی تیاری بھی کرنی تھی، کچھ میں نے نوٹس ابھی اپنے فائنلائز کرنے تھے۔ تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ اگر میں ابھی اس کام میں لگ گیا، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل تو بندہ نہیں ہوں کہ جو یہ کام کر لے گا، مجھے ہو سکتا ہے اس میں 1-1.5 لگ جائے یہ سارے آپریشن کرنے میں، تو میں سوچ رہا ہوں، اور گرمی علیحدہ پسینہ، مجھے ویسے ہی بڑی چڑ ہوتی ہے گرمی سے۔ میں نے کہا یا اللہ بس کوئی صبر دے مجھے کہ میں اب یہاں پر بیٹھ کر، وہ بند ہوئی بھی ہے، ظاہری بات ہے اس کو بھی نہیں وہاں چھوڑ سکتے، کسی اور کو میں یہ آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اور کر لے گا، ہم خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو میں جا کے اپنی ٹول کٹ اٹھا کے تو لے کے آ گیا کہ ابھی اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، لیکن مجھے خیال آیا، میں نے کہا چلو اس سے پہلے کہ میں ٹول کٹ کھولوں اپنی اور شروع ہو جاؤں ادھر، اور یہیں پہ میرا 1-1.5، کیونکہ میری مطلب قرآن کلاس مجھے ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ آج لگتا ہے کلاس گئی، نہیں کر سکتا یہ جو اس میں ٹائم لگ جائے گا، تو اب کیا کروں؟ مجھے ایک دم سے یہ والی دعا یاد آئی۔ میں نے کیا کیا، میں نے دل سے یہ دعا مانگنا شروع کی، اپنے ہی دل سے، کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ یقین کریں اتنے دل سے مانگی کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ٹینشن بڑی تھی نا کہ یا اللہ آگے کلاس بھی آ رہی ہے، گرمی بھی ہے، اب یہ برداشت کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یعنی میرے روح کے اندر سے وہ دعا نکل رہی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور میں دعا پڑھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ صرف لاک ہی خراب ہوا نا، تو عرش عظیم کا مالک ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگ کیا رہا ہوں؟ تیرے لیے یہ پرابلم بھی کوئی پرابلم ہے؟ دنیا بھر میں کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے، یعنی اللہ معاف کرے آج کے حالات دیکھیں، جنگیں لگی ہوئی آگے پیچھے لیفٹ رائٹ، اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، تو یہ لاک کا خراب ہونا کون سا مسئلہ ہے؟ یا اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ یقین کریں میں نے اس سے پہلے نا وہ لاک کو مروڑ شروڑ کے دھکا مکا کر کے سب کچھ دیکھ لیا تھا، وہ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ 7 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی، اور میں نے نا ایسے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آپ یقین کریں میں نے ٹیک لگائی، دروازہ کھل گیا۔ واللہ العظیم میں نے ہینڈل بھی نہیں ٹرن کیا، اور اس سے پہلے میں ہینڈل بھی مروڑ رہا تھا، پورا دھکا مکا کر چکا تھا کہ کسی طرح کوئی معجزہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ جیسی دعا ختم کی اور میں نے تھک ہار کے ٹیک لگائی نا کہ ابھی سانس لے کے ذرا ابھی ٹول کٹ نکالتے ہیں، ٹیک لگائی، دروازہ کھل گیا، اور میں سیدھا نا مطلب دھڑام سے کمرے کے اندر گھس گیا۔ تو آگے میڈ ویٹ کر رہی تھی، تو وہ بھی شوق ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا اچھا وہ میں نے ٹھیک کر دیا، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ اور جب میں اندر آیا میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یقین کریں جو میں نے تفسیر کلاس میں ٹاپک رکھا ہوا تھا نا، جو ہمارا ایک ریگولر چل رہا تھا، میں نے اس دن کے لیے وہ ٹاک کینسل کی، اور میں نے کہا آج میں دعا کی اہمیت پہ لیکچر دوں گا، کیونکہ اس دن جو میرا ایمان کا لیول تھا نا وہ آسمانوں سے اوپر گیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کبھی کبھار آپ کو نا اس طرح کی چیزیں جب دکھاتے ہیں نا تو آپ کے ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو وظائف ہیں، یہ چیزیں نا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں ان کو محسوس کیا جائے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ کو پتہ ہے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ خیر کی چیز دنیا میں ہے نا مجھے دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دل سے مانگے تو اللہ عطا بھی فرمائے۔ لوگ جو ہے نا وہ بس پڑھ دیتے ہیں، جو ایک ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ تو ایک تو دعاؤں کے مطلب سیکھیں، اور پھر دل سے مانگ کریں، کوالٹی کو پریفر کریں کوانٹٹی کے اوپر۔ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگیوں کے نقشے بدلتا ہے۔ مسئلہ یہ ہم نے اس کو صرف لپ سروس کے لیے کتاب بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو یہاں پہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے نا، یہاں پہ آپ لوگ آتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، تفسیر کی ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کی تفسیر
تراویح خود ہوتی تھی. وہ جب آیات سنتے تھے نا آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے تھے؟ کیونکہ وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ان کے دماغ میں تفسیر چل رہی ہے. اور جب ان کو کوئی آیت لگتی تھی نا وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے بار بار. ایک آیت آ گئی ہے نا اب وہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, سب رو رہے ہیں کیونکہ وہ آیت اتنی زور سے ہٹ کر رہی ہے آپ کو کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اصل بات جو یہاں پہ سیکھنے والی سمجھنے والی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں قرآن کا فہم ہوگا اتنا زیادہ یہ چیزیں ہماری افیکٹو بھی ہوں گی, اتنی زیادہ ہمارا دعاؤں میں اثر بھی ہوگا اور اتنا زیادہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں مانگیں گے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں. اسی توکل کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الانفال میں جو بھی پہلے گزری ہے اس کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مومنین کی کچھ صفات پر جو ہے نا فرما رہے ہیں, اور ان صفات میں توکل بھی ایک صفت ہے کہ مومنین جو ہے نا ان کی یہ صفت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں یہ وہ ہیں جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. پہلی چیز, مومنین کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں. اللہ کی بات, اللہ کا نام سنتے ہیں نا, اللہ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ بڑا رحمان ہے, اللہ ایک بھرتے ہیں, اللہ یاد آتا ہے نا. تو مومنین کی ایک صفت کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل لرز جاتے ہیں. نمبر 2, جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل لرزتے ہیں, اللہ کی آیات جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری چیز, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تیسری چیز. چوتھی چیز, نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پانچویں چیز, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو بھی اللہ نے ان کو دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا, یہی تو سچے مومنین ہیں. اصل میں تو یہی تو مومنین ہیں جو یہ 5 کام کرتے ہیں. اور پھر ان کے لیے درجات ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچے مقامات ہیں, اور اللہ کی طرف سے رزق کریم ہے, بہت اچھا رزق, پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیا ہے. تو یہ 5 چیزوں میں سے ایک کیا, اللہ پر توکل کرنا, قرآن کی آیات سے دل لرز جانا, جو بھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ جب وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں دل بھی لرزتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اصل مومنین ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. آگے سورہ یونس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر بھی مشرکین مکہ سے, کیونکہ یہ بھی مکی سورہ ہے, اس میں بھی مشرکین مکہ سے یعنی سب سے پہلے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے کچھ ایٹریبیوٹس بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ, یقیناً تمہارا رب اللہ ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, اللہ کون ہے؟ تمہارا رب ہے. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, یہ وہ ہے جس نے خلق السماوات, جس نے جو خالق ہے وہ تمہارا رب بھی ہے, وہ تمہارا خالق بھی ہے. ثم استوى علی العرش یدبر الامر, اور یہ وہ ہے جو ڈسپوزر آف افیئرز ہے, تمہارے معاملات کو سیدھا کرنے والا, تمہارے معاملات کو سر انجام دینے والا, یہی تو وہ ہے. پھر فرماتے ہیں ما من شفاء الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا بغیر اس کی اجازت کے. یعنی جو مشرکین سمجھتے تھے نا کہ بھئی ہم جو مرضی کرتے رہیں, وہاں جائیں گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بے بس ہو کے بیٹھا ہوگا, ساتھ کچھ لوگ ہوں گے سفارشی, ان سے سفارش کروائیں گے تو کہیں گے جی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سفارش کر دیں گے, ایسا ہوگا. یہ وہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے مطلب نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا ہمارے فلانے جو آئیڈلز ہیں لات منات عزا وغیرہ, ان کی جن کی ہمیں باتیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچا دیں گے. تو اس قسم کے باطل عقائد ان کے ہوا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ 3 چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, خالق کا مطلب ہے کائنات کو پیدا کرنے والا. پھر رب بھی وہی ہے, کائنات کو چلا بھی وہی رہا ہے. یعنی یہ ممکن ہے نا کہ بنانے والا کوئی اور ہو, چلانے والا کوئی اور ہو, کسی بھی چیز کے بارے میں. فار ایگزامپل میری گاڑی جاپنیز گاڑی ہے, چلا میں رہا ہوں. گاڑی کس نے بنائی؟ جاپانیوں نے بنائی. چلا کون رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں. وہ تو نہیں چلا رہے گاڑی تو میں چلا رہا ہوں. تیز چلاؤں آہستہ چلاؤں جو بھی میں چلا رہا ہوں. تو اسی طرح سے لیکن اللہ جو ہے وہ بنانے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے, خالق بھی ہے اور رب بھی وہی ہے, اور پھر آپ کے معاملات کو سیدھا کرنے والا بھی وہی ہے.
یعنی آپ کے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں نا، یعنی کائنات کو بھی چلا رہا ہے اور آپ کی زندگیوں کو بھی چلا رہا ہے. آپ کو بھی روٹی وہ دے رہا ہے، آپ کو بھی رزق وہ دے رہا ہے، آپ کی بھی زندگی موت عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں، آپ کی زندگی میں بھی جو خیر آ رہی ہے اسی کے ہاتھ میں. تو یہ بڑا پرسنل گاڈ ہے. یعنی ہم اللہ جس رب کی بات ہو رہی ہے یہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اللہ کو خالق مان لیتے ہیں لیکن معاملات ہمارے فلاں چلا رہا ہے، روٹی ہمیں وہ دے رہا ہے، اولاد ہمیں فلانا دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عقیدہ سیٹ کر رہے ہیں کہ خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اور تمہارے تمام معاملات کو دیکھنے والا وہی ہے. اور پھر کہا ذالکم اللہ ربکم، وہی تو تمہارا رب ہے. اللہ جو تمہارا رب ہے، تعارف کرا رہے نا، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پھر اسی کی عبادت کرو. کتنا دیکھیں لاجیکل آرگیومنٹ ہے، کتنی ریشنل بات ہے کہ جب رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، ڈسپوزر آف افیئرز بھی وہی ہے، یہی تمہارا رب ہے، یہی تو رب ہے تمہارا، تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ مشرکین کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے اس میں. پھر ایک اور بڑی اہم آیت سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 14 میں ایک اور فلسفیانہ بات کی جا رہی ہے، کنسیپچول بات ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اور پھر ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ان کے بعد، یعنی کسی قوم کے بعد اب تمہیں خلیفہ بنا دیا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہر قوم کو ختم کر کے پھر ایک نئی قوم آتی ہے، پھر ان کو ختم کر کے ایک نئی قوم آتی ہے. تو لا آف ریپلیسمنٹ ہم نے پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ جب ایک قوم کی ٹائم پوری ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے ایک اور قوم سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، قریش سے کہا جا رہا ہے، اس زمانے کی جو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تمہیں پچھلی قوموں کو ہٹا کے اب تمہاری باری آئی ہوئی ہے. آگے فرمایا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم تمہیں ریپلیس کر دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا کرو گے. یہ ساری قومیں تبدیل ہوتی ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے نا تم کیا کرتے ہو. تمہارے سے پہلے قوم آئی تھی، اس نے یہ حرکتیں کی، تباہ ہو گئے، فلانی آئی چلے گئے، فلانی اب تمہاری باری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ تم اب کیا کرتے ہو. تمہیں ہم نے اقتدار دے دیا، تمہیں ہم نے حکومت دے دی، تمہیں ہم نے خلیفہ بنا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ تم کرپشن کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم فراڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہو یا نہیں کرتے. اب ہم دیکھیں گے نا، تمہیں اقتدار تو دے دیا، تمہیں پاور دے دیا، تمہیں سارے مزے دے دیے نا، اب یہ کسی بغیر وجہ کے نہیں دیے. اب اللہ تعالیٰ امتحان لے گا تمہارا اس میں جو تمہیں عطا کیا گیا. تو دوبارہ سورہ یونس میں بھی یہ فلسفہ بھی دوبارہ واضح کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پاور دیتا ہے، پوزیشن دیتا ہے، اتھارٹی دیتا ہے یا مال و اسباب دیتا ہے، تو وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. تمہارے سے پہلے جو تھے وہ تو ہم نے دیکھ لیے، عاد بھی آئے، سمود آئے، لوط آئے، یہ سارے کے سارے قومیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ان کا پھر کیا معاملہ ہوا. تو چلو اب تمہیں بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں. تم بڑے باتیں کر رہے تھے کہ جی اب ہم بڑے اچھے لوگ بنیں گے، دیکھتے ہیں اب تم کتنے اچھے ہو. اور اگر تم نے بھی وہ نہ کیا جو اللہ کا حکم تھا تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح سے اڑا دے گا صفحہ ہستی سے. بڑے بڑے فرعون اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں تو تمہیں بھی اللہ اٹھا کے پھینک دے گا. تو یاد رکھیں کسی کو بھی نا اللہ کی طرف سے لائف ٹائم گارنٹی نہیں ملی ہوئی. کوئی بندہ بھی، کوئی حکومت بھی دنیا میں لائف ٹائم گارنٹی لے کر نہیں آئی ہوئی کہ ہم قیامت تک یہیں پہ ہیں. ہر بندے کا حساب کتاب اس کے اعمال کی بیسس پر ہوگا. اور یہ ایک بڑا اہم موقع ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 15ویں آیت ہے اس میں ذکر کیا ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ قرآن مجید یہ جو آیا ہے نا، یعنی وہ کہتے تھے یا تو اس کو ترمیم کر دو اس میں یا اس کو بدل دو. وہ لوگ کہتے تھے آتی بھی قرآن غیر ھذا او بدلو، کہتے تھے یا تو اس قرآن میں ترمیم کر دو یا تو الٹریشن کر دو تھوڑی سی، یا جو ہے نا اس میں اس کو پورا ہی ریپلیس کر دو. کون لوگ کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے، وہ لوگ جو اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی بڑی خواہش تھی، بڑی حسرت تھی کہ کسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے نا یہ چینج ہو جائے. آج بھی کئی لوگوں کی یہ حسرت ہے. اس میں ہمارے ایسے لوگ جو ہیں جو بہت زیادہ یہ جو قبر پرستی وغیرہ کرنے والے، ان کو خواہش ہے کاش کوئی قرآن میں ایسی آیت آ جائے، کوئی ایسی بات قرآن میں آ جائے کہ قبروں کے اوپر سجدے جائز ہو جائیں. کوئی ایسی آیت کیوں نہیں قرآن میں آ جاتی کہ ہمارے یہ جو سارے سسٹم چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی وہ پیسے منانے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں،
اور لوگوں کو فضول میں یعنی گمراہ کر رہے ہیں. کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی تاکہ ہمیں دلیل مل جائے؟ تو قرآن سے پھر پیچھے ہٹاتے ہیں لوگوں کو، قرآن سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں. کہتے ہیں ان کی بابا جی کی بات مانیں، قرآن پڑھیں گے گمراہ نہ ہو جائیں کہیں. آپ یہ بات سنی ہے نا آپ لوگوں نے، جو ہے نا قرآن پڑھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کچھ ایسے ہمارے ان کے علاوہ، یہ تو دینی طبقہ ہے نا، جو سو کالڈ دینی طبقہ ہے. پھر ایک ہمارا لبرل طبقہ ہے جن کی بھی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے قرآن یا تو ترمیم ہو جائے یا اس کو بالکل ہی ہم فارغ کر دیں. عورتوں کے بارے میں کچھ چیزیں پلس مائنس، یہاں پہ کوئی فیمنسٹ چیزیں گھسیڑ دیتے ہیں، کچھ اس میں سے اور چیزیں پلس مائنس کر دیتے ہیں. کوئی چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس میں سے کئی چیزیں ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں یار یہ کیوں ہے؟ اور ان کے لیے بڑا پرابلمٹک ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے قرآن کو جسٹیفائی کیسے کریں. اب یہ کیا کریں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں قرآن ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. جو میری خواہش ہے نا وہ قرآن میں نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کہے گا سر آنکھوں پر. اللہ مجھے کہے تم آگ میں کود جاؤ سر آنکھوں پر، اللہ کہے فلاں کام کرو سر آنکھوں پر. یعنی آپ بجائے یہ رویہ رکھنے کے سمعنا و اطعنا، آپ کہتے ہیں قرآن میری اطاعت کیوں نہیں کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے. اور پھر ایک آج کل جو مشہور زمانہ ہمارا زائنسٹ طبقہ ہے، زائنسٹ. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں قرآن مجید میں سے سورہ توبہ کو مائنس کر دیں، سورہ انفال کو مائنس کر دیں. یہ چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کو بھی مائنس کر دیں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی اگر آپ پڑھیں گے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آئے گا نا اس میں. ان کا بس چلے سورہ فاتحہ بھی نکال دیں یہاں سے. یہ بھی چاہتے ہیں، ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر سے جتنی آیات جن کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے ان کو باہر نکالیں. اسلام ایک ایسا دین بن جائے کہ ہر بندہ بس اپنے گھر میں تسبیح لے کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کرتا رہے، اوپر سے بم پڑتے رہیں اور آپ چپ کر کے یہ کام کرتے رہے. وہ ایک طاقتور اسلام نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آئے گا. یہ وہ دین نہیں دیکھنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے نیچے ہو، ہم اس کو سبجوگیٹ کریں. تو بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سرے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور ہسٹری میں انہوں نے کئی اٹیمپٹس کیے قرآن مختلف قسموں کے ڈالنے کے لیے. وہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ چیز اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ اللہ اس قرآن کو پرزرو کرے گا. چاہے جتنا بھی اس سے کوئی نفرت کرتا ہو، جتنا بھی کسی کو یہ چبھتی ہو، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، یہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے موعظۃ من ربکم، ایک واعظ آیا ہے، ایک نصیحت آئی ہے اللہ کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور علاج ہے اس بیماری کا جو تمہارے دل میں ہے. کون سی بیماری ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے اور ہم نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. شفاء لما فی الصدور وہدن، اور تمہارے لیے ہدایت ہے، ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے تم اتنی نفرت کر رہے ہو نا کہ کسی طرح یہ بدل جائے اور یہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے، یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونے لگی، یہ تو رہے گی اور یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے شفا بھی ہے، آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. میرے اپنے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی بیماری بھی ہو نا، میڈیسن بعد میں لیں، قرآن پہلے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے. تو شفا منافقت کے لیے بھی ہے، دل کے دیگر امراض کے لیے، اور ویسے بھی شفا ہے. یہ ویسے بھی کوئی بیماری ہو تو انسان قرآن کی تلاوت کرے، الحمدللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ بات بھی ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے. آخر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کو کور کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ رب العزت ایک بڑی خوبصورت مثال بتاتے ہیں. آیت نمبر 22 اور 23 میں ایک یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ سمندر میں ہیں. آپ امیجن کریں یہ سین ذرا، آپ سمندر میں ہیں اور ایک سمندری طوفان کے اندر پھنس گئے. ہر طرف سے موجوں نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر طرف سے موجیں آ رہی ہیں، یعنی ویوز آپ کے اوپر کریش کر رہی ہیں اور کشتی آپ کی ڈگمگا رہی ہے. سمندر میں ان دا مڈل آف نو ویئر آپ اکیلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کس کو پکارتے ہو یہاں پہ؟ یقیناً اللہ کو ہی پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف پکارتے نہیں ہیں، بہت خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں.
اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے بچا لے تو ہم اچھے ہو جائیں گے, ہم نیک ہو جائیں گے, ہم صالح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں, ان کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں, اور جیسے یہ کنارے پہ آتے ہیں یہ ہمیں بالکل بھول جاتے ہیں, اور پھر اسی حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں, اسی زنا کی طرف دوڑ جاتے ہیں, اسی سود کی طرف دوڑ جاتے ہیں, اسی کرپشن کی طرف دوڑ جاتے ہیں, اسی فراڈ کی طرف دوڑ جاتے ہیں جہاں پہ پہلے سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے انسانوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, حیات یعنی یہ کیا ہے, ایک متاع ہے, ایک کھیل تماشے کا سامان ہے, اور تم نے لوٹ کر تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے. سو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, یہ تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اس بغاوت سے اللہ کو نقصان ہو جائے گا؟ تمہاری بغاوت سے اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا, صرف سوائے تم اپنا کام خراب کر رہے ہو. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اپنی بقا کے لیے, اپنی سیلویشن کے لیے. تو یہاں پر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بنے جن کو جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. ہماری زندگی میں کتنی دفعہ مصیبتیں آئی ہیں؟ مجھے جواب نہ دیجیے گا, دل میں سوچیں کتنی دفعہ ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہے اور ہم نے اس مصیبت میں اللہ کو یہ کہا ہے کہ یا اللہ بس تو مجھے نکالنا, میں پھر تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا. اکثر جو یہاں نوجوان ہیں انہوں نے ایگزام سے پہلے یہ دعا مانگی تھی, یاد کریں ذرا. جب فائنل ایگزام آپ کا آیا تھا مانگا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بس اس ایگزام میں پاس کر, پھر دیکھ کیسا ولی بنتا ہوں تیرا, اب میں یہ بھی چھوڑ دوں گا. یاد کریں وہ جو وعدے کیے تھے آپ نے, یا اللہ تو مجھے پاس کرنا, پھر میں یہ گناہ بھی چھوڑ دوں گا, یہ بھی چھوڑ دوں گا, پھر دیکھ تو کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو پاس بھی کر دیا, ماشاءاللہ نمبر بھی اچھے آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر واپس بھول جاتے ہیں نا. یعنی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے, مصیبت میں, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقل مصیبت میں رکھے تب آپ اللہ کو یاد کریں گے؟ کہ انسان اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد رکھو تاکہ برے وقتوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب مصیبت آئی تو بس اللہ اللہ, اس کے بعد بالکل بھول گئے اللہ کو, جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے, جیسے کبھی بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے, جیسے کبھی گڑ گڑا کے پکارا ہی نہیں اس کو. تو کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہر وقت تمہیں مصیبت میں رکھے تاکہ آپ ہر وقت عبادت کرتے رہیں پھر؟ کہ کیا میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ یعنی ایک مومن جو ہے نا وہ ہمیشہ دو سٹیٹس میں رہتا ہے, یا وہ صبر کر رہا ہے یا وہ شکر کر رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی سٹیٹ نہیں ہے. یا صبر کرتے ہوئے پائے جائیں یا شکر کرتے ہوئے پائے جائیں. اگر تو مشکل آئی ہوئی ہے صبر کرو, یہ بھی تمہارے لیے فائدے کی بات ہے, اور اگر اچھائی ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, یہ بھی فائدے کی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا زبردست ہے ایک مومن کا معاملہ کہ وہ ہر حال میں ہی فائدے میں ہوتا ہے. مشکل آتی ہے تب بھی فائدہ کیونکہ وہ صبر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارتیں دے دو. اور جب اچھائی ہوتی ہے تو وہ تو ویسی اچھائی ہے, اوپر سے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اور بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو یاد رکھیں مومن کے لیے نا ہمیشہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. اب یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں, کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے, کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے الحمدللہ میرے فائدے کا ہے. بہت مشکل کام ہے سمجھنا. جب مشکل آتی ہے نا تو بندے کو نہیں لگ رہا تھا میرے فائدے کے لیے. چوری ہوگی, اللہ معاف کرے, لگتا ہے فائدہ ہوا ہے میرا, لگتا تو نہیں نا فائدہ ہو گیا. آپ جا رہے تھے, کوئی موبائل چھین کے لے گیا, اس ٹائم پہ کس کو خیال آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کل حال؟ اس ٹائم پہ خیال آتا ہے کسی نے گاڑی ٹھوک دی آپ کی, اچھے والے آپ جا رہے تھے, پیچھے سے کوئی 8 گاڑی مار گیا, اب آپ یہ لگے گا کہ الحمدللہ ابھی شو روم سے لے کے آیا تھا الحمدللہ. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو یقین سے کہیں, آپ کبھی یقین سے کہیں, پھر آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ اکبر, اللہ میرے ساتھ ہے, کہ یہ جو ٹکر بھی لگی نا اس میں بھی فائدہ ہے. ایک سٹوری سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بھائی تھے, میں جا رہا تھا گاڑی میں, تو میرے آگے ان کی گاڑی آ گئی. تو اب ہم رکے ہوئے تھے, تو یعنی ٹرن کرنا تھا, یو ٹرن لینا تھا نا, تو ہم دونوں رکے ہوئے تھے. اب اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ٹریفک آ رہی ہے تو ٹرن کرنا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آگے گاڑی موو کی کیونکہ روڈ کلیئر تھی, گاڑی کوئی بھی نہیں آ رہی تھی, انہوں نے آگے گاڑی چلائی. اب ظاہری بات ہے جب ہم ٹرن کرتے ہیں گاڑی تو ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا,
ادھر تو میں دیکھ چکا تھا راستہ، ظاہری بات ہے وہ تو ساری گاڑی اندر جا رہی ہیں. ہم یہاں سے یو ٹرن لینے، میں دیکھا یہاں سے کلیئر ہے، ادھر دیکھا گاڑی چل پڑی کیونکہ پہلے بریکس کی لائٹ تھی، لائٹ بند ہوئی گاڑی چل پڑی. میں نے دیکھا گاڑی نہیں ہے، میں نے موڑی، انہوں نے سم بریک مار دی اور گاڑی روک دی. میرے خیال ہے ان کی نا ہاتھ سے کچھ چیز گر گئی ہوگی نیچے، انہوں نے بریک مار کے وہ اٹھانے کے لیے کیا اور میری گاڑی نے ان کو ہلکا سا بس ٹچ کیا. لیکن میری گاڑی پیچھے پورا ٹینک تھا ان کی آئی تھنک یہ نئی یارس تھی یا سٹی تھی پروبیبلی، تو برانڈ نیو گاڑی، نمبر بھی نہیں لگا ہوا تھا. تو ان کا پیچھے سے بمپر پورا اتر گیا. تو اب وہ بھائی صاحب باہر آئے، مجھے پتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے جو بھی معاملہ ہے میں نے کیونکہ پیچھے سے ہٹ کیا، غلطی میری ہے فور شور. تو میں جب باہر آیا تو مجھے انہوں نے پہچان لیا، کہتے ضیاء بھائی آپ؟ میں نے کہا جی میں. تو کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے ٹکر ماری. میں نے پھر ان کو اپنا نمبر دیا، میں نے کہا میرا نمبر لے لیں. میں نے کہا بھائی جان آنر کی بات تو اپنی جگہ پہ، آپ نمبر لیں، گاڑی کا جو بھی ریپیئر مینٹیننس ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی نا ٹیک کیئر کرتا ہوں. تو ہی واز ویری مطلب وہ کہتے کہ چلیں اللہ کا کرم ہوا کہ یہ کیسے ہوتا کہ آپ سے ملاقات میری ہو گئی اور آپ سے نمبر، تو ہماری پھر ایک طرح سے دوستی بھی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار آپ کی میں نے اچھی بڑی گاڑی ٹھوک دی. پھر خیر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا میں نے کہا جی آپ نے جدھر سے ریپیئر کرانی ہے آپ شو روم سے کرائیں، یہاں سے کرائیں، وہاں سے کرائیں، جو بھی معاملہ ہے میں اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہوں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور جو بھی آپ کی چیز بنتی ہے وہ انشاءاللہ میں 100% کروں گا. بلکہ پھر میں نے ان کو یہ بھی آفر کر دیا کہ میرے گھر سے کوئی گاڑی لے کے جانی ہے تو وہ بھی آپ بے شک لے جائیں جب تک گاڑی آپ کی ریپیئر ہوتی ہے. تو وہ بہت ماشاءاللہ oblige کر رہے تھے اور سارا کچھ. تو میں بتانا چاہتا کہ دیکھیں کبھی کبھار نا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس میں سے کیا معاملہ نکلے گا. کوئی شاید نیا کنیکشن بن گیا آپ کا کسی کے ساتھ، کوئی نیا تعلق بن گیا. لیکن ہمیشہ سوچا کریں کہ اگر کوئی میرے ساتھ اپیرنٹلی بری چیز بھی ہوئی ہے نا اس میں سے بھی کوئی خیر نکلے گی. شاید میری ٹکر ہوگی، اللہ نے مجھے کسی مشکل سے بچا لیا، میں آگے جاتا وہاں جا کے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا، آگے جا کے کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جاتی جس کو میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا. سوچا کریں اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. تو جو بھی ایسا معاملہ ہونا پھر اللہ کی اسپیشل مرسی کا انتظار کیا کریں کہ جو ظاہری طور پہ مجھے اس میں خیر نظر نہیں آ رہی یقیناً اس میں کچھ بہتری ہوگی. بس یہ جس دن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا اس دن سے آپ ہر حالت میں خوش رہیں گے، کوئی چیز آپ کو اداس نہیں کر پائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے فیورٹس میں سے چن لے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور واقعی میں جب بھی اللہ سے دعا مانگیں دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.